बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूँ ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में साइफ़र वाला मामला दोबारा से रीसरफेस हुआ है, लेकिन अगर ये आज़म खान वाला मामला गुज़श्ता रोज़ मीडिया की स्क्रीनों की नज़र ना बनता, तो जो सबसे एक्टिव डिबेट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, बहस किया जाने वाला और जवाब की जिस सवाल के तलाश है, वो सवाल ये है कि केयर टेकर वज़ीर आज़म कौन होगा, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, काबीना में कौन होगा, किसकी मर्ज़ी से बनेगा और केयर टेकर सेटअप आ तो जाएगा, वो वापस भी जाएगा या नहीं, इलेक्शंस हो पाएंगे या नहीं। और इसमें दो आरा मौजूद हैं और दोनों के बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स हैं, लेकिन जो बाखबर लोग हैं, इन्फॉर्म्ड सर्कल्स हैं, वहाँ पर इस हवाले से क्या इस वक्त गुफ्तगू चल रही है और इलेक्शन होने या ना होने के हवाले से इस वक्त किस किस्म की डिबेट जारी है, उसके हवाले से ज़रा बात करेंगे। सदीक जान, पहले तो आप बताएं कि आप की इन्फॉर्मेशन इस पर क्या है। देखिए सर नकवी साहब, मैंने और आपने वीडियो की थी, उसका मैं 1 मिनट में ज़रा रिकैप दे देता हूँ। एक तो हमने बताया था कि ये बड़ी परेशानी है और वो ये है कि इमरान खान डिसक्वालीफाई हो भी जाए तो पीटीआई तो रहेगी ना, यानी बैलेट पेपर के ऊपर। फिर ये है कि अगर आप बैलेट पेपर के ऊपर से पीटीआई को हटा भी देते हैं, अव्वल तो अभी कोई ऐसा कोई चीज़ मौजूद नहीं है उसको हटाने के लिए, और आप हटा भी देते हैं तो वो अगर सिर्फ आज़ाद जो भी लड़े होंगे उनके नाम ही दे देते हैं ये हमारे उम्मीदवार हैं, तो ये भी बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है। पहला तो अपसेट यही हो सकता है कि अगर बैलेट पेपर के ऊपर गले का निशान हुआ तो कोई बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है। तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च की गई, उसका जो हशर नशर हुआ वो आपके सामने है। फिर परेश खटक साहब की पार्टी लॉन्च की गई, जो कुछ उसके साथ हुआ वो भी किसी से वो तो खिलौना एक नाकिस मटेरियल से बना हुआ भी इससे ज़्यादा चल जाता है, वो पार्टी बड़ी जल्दी टूट गई। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें उसमें ये देखें ना कि एक बार ना पाकिस्तान ही पता नहीं किस क्रिकेट टीम का मैच था, तो उस पर ना बहुत जल्दी विकेटें गिरी गई 6-7। तो उस पर ना बीबीसी ने एक स्टोरी लगाई थी सोशल मीडिया सार्फिन के हवाले से, और उसका बीबीसी ने ऊपर वो लिखा था, एक सोशल मीडिया सारिफ ने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि मैं वॉशरूम गया और वापस आया तो 6 विकेटें गिर चुकी थी, ठीक है, इतनी देर में। तो बिल्कुल परेश खटक साहब के साथ, उनकी पार्टी के साथ यही हुआ है कि अगर कोई वॉशरूम भी गया था, वो निकला तो 10-12 विकेटें गिर चुकी थी। ये वैसे आपने तो नहीं किया था ट्वीट? ठीक है, नहीं मैंने नहीं किया था। अच्छा, देखिए मैंने यहाँ से आइडिया लेके एक और किसी मौके पे कोई इस तरह का मिलता जुलता किया था, लेकिन ओरिजिनली ये बीबीसी पे एक स्टोरी आई थी। खैर तो अच्छा, वैसे ये जो आर्गूमेंट है ना, ये जिसके हवाले से आपने बात की थी, आपने देखा होगा कि सरदार लतीफ़ खान खोसा वो गुज़श्ता कुछ दिनों से जिस भी टॉक शो के ऊपर जा रहे हैं या जहाँ पर भी अपेयर हो रहे हैं ना, वो ये बात बार बार बड़े इसरार के साथ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब तक बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान मौजूद है उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होगा। वो बहुत इसके ऊपर जो है वो ज़ोर दे रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, ज़ाहिर है उनकी इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी, लेकिन जिसका भी एवरेज IQ लेवल है तो उसको पता है इस बात का कि इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होगा। अच्छा, अब जो सूरत हाल है ना वो ये है कि पिछले 4 दिन में ऐसी चीज़ें हुई हैं ईसा नकवी साहब, जिससे पहले, इससे पहले क्या था, इससे पहले एक जगह पे ये कहा गया कि क्या मुल्क मौजूदा हालात में 4 महीने की 3-4 महीने की इलेक्शन कमेंट का मुतहमिल हो सकता है, पूछा गया सवाल, तो जवाब था नहीं। तो इससे जवाब तो मिल गया कि भाई इलेक्शन नहीं होने जा रहा। फिर जिस तरह से एक बातचीत दोबारा वही शुरू हुई होना कि देखें सियासतदानों के पास की बात नहीं है, जैसे ये SIFC बनी है, इसी के ज़रिए ही मामला को आगे लेके जाना चाहिए, 1-1.5 साल यही चलना चाहिए, निगरान सेटअप में ही ये चीज़ें करनी चाहिए, सियासतदानों के पास की बात नहीं है। क्योंकि देखें ना, अगर आपके प्राइम मिनिस्टर जो रखे हुए हैं हमने यहाँ पे शहबाज शरीफ रखे हुए, इसलिए कह रहा हूँ कि वो खुद ये बात कहते हैं कि जो सऊदी अरब या UAE से पैसे आए हैं वो आर्मी चीफ लेके आए हैं। मुझे बताएं, अगर UAE और सऊदी अरब से पैसे भी आर्मी चीफ लेके आए हैं, और अगर जो IMF के साथ मुआहदा हुआ है उसमें भी किरदार आर्मी चीफ ने अदा किया है, तो शहबाज शरीफ की 80 नियुक्ति काबीना हमने किस लिए रखी हुई है? करप्शन लूट मार के लिए रखी हुई है, मुल्क को तबाह और बर्बाद करने के लिए रखी हुई है। पिछले 15 माह में जो हुआ है ना, अगले 50 साल मुल्क भुगतेगा जो पिछले 15 माह में हुआ है, जो इस मुल्क की बुनियादें हिला के रख दी गई हैं, जो इस मुल्क के लोगों के साथ हुआ है। अब आगे जो है, इसलिए निगरान सारी की बात हो रही है। अब पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस वजह से कुछ इम्कानात पैदा हुए हैं इलेक्शन होने के। इम्कानात, मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कंफर्म हो रहे हैं, ये नहीं कह रहा। जो वजह, फिर उसके ना कुछ ग्राउंड के ऊपर डॉट्स भी मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको फिर उससे अंदाज़ा होगा। एक तो यह है कि 3 वजूहात हैं जिस वजह से लग रहा है कि शायद इलेक्शन हो जाए। एक, जो IMF के साथ हमारा मुआहदा हुआ है, अगली किस्त हमें तब मिलनी है जब हमने उनकी जो शराइत हैं, और उसमें ज़ाहिर है एक बड़ी चीज़ ये है
کہ بھائی ملک میں ٹرانزیشن ہوگی. بات جو کنٹور سامنے آئے ہیں وہ یہ کہ آپ کو $1.2 ارب مل گیا ہے. آپ کو اگلی قسط ملے گی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران, اور اس سے اگلی قسط ملے گی آپ کو نئی حکومت کی. میں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہے. دوسرا جو یورپین یونین والا معاملہ ہے, یہ سبجیکٹ آپ کا, اس پہ آپ کو ویڈیو بھی کرنی چاہیے. جو ایک بات چیز چل رہی ہے کہ ان کو وفد بھی پاکستان آنا ہے, پاکستان کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی انہوں نے جاری کرنی ہے. میں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ, اب آپ نے آج کل میری ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دیا, میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ 1 نہیں 2 ویڈیوز کرتا. سوری, میں لازمی دیکھوں گا. اچھا, جی ایس پی پلس اسٹیٹس, یہ 2-3 چیزیں, اس سے وہ بھی ایک فیکٹر بہرحال ہے کہ شاید ہمیں الیکشن جیسا تیسا بھی کرانا پڑ جائے. ٹھیک ہے, جیسا تیسا میں نے اس لیے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے تنخواہ دار ملازم رہے ہیں, آپ کے ایک سنیت, یہ آپ انگریزی اخبارات والے بھی, تو ایک بہت بڑا اس ملک کے اندر مسئلہ ہے نا کہ ان کو پوجا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی ماشاءاللہ صحافت کی کریم ہے. اللہ تو تعالیٰ ہمارے ہاں ویسے بھی جو خوبصورتی کا معیار ہے وہ رنگ گورا ہونا چاہیے, اور ذہانت کا, فطانت کا, وزڈم کا, ویژن کا معیار یہ ہے کہ انگریزی اچھی آنی چاہیے, اور ڈگی میں بھی جو آرام سے لیٹ سکے. دیکھیں, اس ملک کی تباہی اور بربادی میں جب کوئی صحیح اس پہ نظر دوڑائے گا نا, اس میں یہ آپ کا جو معافی ہے نا, آپ انگریزی اخبارات والوں کا, یہ بھی اس کا بھی بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. یہ ان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے اس ملک کی تباہی اور بربادی میں. یہ جو سو کالڈ انٹلیکچوئل باہر سے پڑھ کے آ جاتے ہیں انگریزی, ٹھیک ہے, اور یہ یہاں آ کے اور جس طرح سے چیزیں بیچتے ہیں غیر جانبدار تجزیہ کار بن کے, وہ جو تنخواہ دار ملازم ابھی تازے نوکری سے فارغ ہوئے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے باس شہباز شریف, یا نام انہوں نے نہیں لیا کہ کس نے یہ پلان کر لیا ہوا ہے کہ عمران خان تو نہیں ہے منظر نامے پہ, اور پورا پلان بنا لیا گیا کہ وہ نہیں ہوں گے اور کیسے نہیں ہوں گے. ایک میں نے آپ کو آئی ایم ایف کی وجہ بتا دی, ایک میں نے آپ کو یورپین یونین والی وجہ بتا دی, جس پہ آپ نے بتایا آپ نے 2 ویڈیوز کر لی, میں لازمی دیکھوں گا. تیسری جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے بتانا شروع کیا ہے کہ بھائی قاضی فائز جیسا تو آپ کے ساتھ الائنڈ ہیں, آپ کے ساتھ ایک پیج پر آ گئے ہیں, آپ کچھ سرو بھی کر رہے ہیں, کبھی بینچ سے اٹھ کے, کبھی بینچ میں نہ بیٹھ کر, کبھی کوئی خط لکھ کر, کبھی کوئی ججمنٹ دے کر کہ 184 کے کیسز نہ سنو, 2 سردار طارق مسعود کو ساتھ اٹھا لیا, اور یہ وہ ساری باتیں. انہوں نے کہا صرف سردار طارق مسعود ہی ہیں جو عقل کا استعمال کیے بغیر قاضی فائز کے راستے پہ چلنے کو تیار ہیں. یہ مت سوچیں کہ اطہر من اللہ ان کے راستے پہ اس طرح سے چلیں گے. جو قاضی فائز آپ کے ساتھ 1 پیج ہو گیا ہے آپ کے ساتھ, اور آن بورڈ آ گئے ہیں ہر پاکستان کی مستقبل میں جو بھی آپ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اطہر من اللہ صاحب یا آفریدی صاحب نہیں اس پیج پر ہوں گے, یہ بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے, ابھی مسرت ہلالی صاحبہ کا کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیا کریں گی, لیکن اطہر من اللہ صاحب اور یا آفریدی صاحب کے حوالے سے یہ کیٹیگوریکل کچھ لوگوں نے بتا دیا کہ بھائی مت سمجھیں کہ آپ جو 1.5 سال کے لیے نگران سیٹ اپ کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں قاضی فائز صاحب کے بہاف پر, کہ قاضی فائز صاحب سے شاید ملاقات بھی ہو گئی ہو, انہوں نے کمٹمنٹ بھی دے دی ہو, ساری باتیں. لیکن کیونکہ اب تک تو قاضی فائز صاحب کے پچھلے 4-6 ہفتے 8 ہفتے دیکھیں نا, تو انہوں نے یا 2-3 مہینے تک انہوں نے سرو کیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک ججمنٹ دے دی کہ 184 کے کیسز نہ سنے جائیں. پھر اس کے بعد ایک ایسا خط لکھے, پارلیمنٹ چلے گئے, جیسچر ہے ان کا, بالکل سپریم کورٹ کا ایک ایسا آرڈر جس میں واضح ہے کہ انہوں نے وہ سسپینڈ کیا ہوا ہے جو عدالتی اصلاحات کے حوالے سے قانون سازی ہے. اس کو ایک طرف کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلوں کو مانتا ہوں, دوسری طرف عدالتی فیصلے, پھر وہ جو بیٹھ گئے تھے اس میں کمیشن جو آر ڈی لیگس کے اوپر بنا تھا, تو وہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے بہرحال پریکٹیکلی سرو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آگے بھی ان کے حوالے سے کیٹیگوریکل سرعام یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ سیٹ ہیں, معاملات کلیئر ہیں, قاضی آئے گا تو اصل ہماری گیم جو ہے وہ شروع ہوگی. وعلیکم السلام. تو اچھا, اب یہ ہیں 3 وجوہات جس وجہ سے بتایا گیا کہ قاضی صاحب تو آپ کے ساتھ 1 پیج پہ آ گئے ہیں, لیکن یا آفریدی صاحب اور اطہر من اللہ کا مت سوچو کہ وہ ان کے ساتھ 1 پیج پر ہیں. اور اس کی واضح مثال بھی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ وہ بینچ جس سے وہ اٹھ کے گئے قاضی فائز صاحب, اور ان کے ساتھ اندھی تقلید کرتے ہوئے سردار طارق مسعود صاحب اٹھ کے چلے گئے, لیکن منصور علی شاہ صاحب نہیں اٹھے اور یا آفریدی صاحب نہیں اٹھے. اصل میں نا جب بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے نا, جو آؤٹ آف ٹرن ججز آئے ہیں وہ بڑے یہ, اور وہ آؤٹ آف ٹرن جو آئے ہیں وہ لائق ججز آئے ہیں, میرٹ پہ آئے ہیں. کبھی آپ اٹھا کے دیکھیں جو سینیئرٹی کی بیس پہ آئے ہیں, کیسے کیسے جج یہاں پہ آئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر. آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑے وکیل کو اوبلائج کرنا تھا ایک حکومت نے, اچھا, انہوں انہوں نے کہا جی آپ جج بن جائیں. انہوں نے کہا میری اتنی اچھی پریکٹس ہے, میں نے کیا کرنا ہے جج بن کے. انہوں نے کہا یار ہم تو چاہ رہے تھے. اس نے کہا اچھا مہربانی کرو, میرا بھائی بڑا نالائق ہے, ٹھیک ہے, تو میرے بھائی کو لگا دو. اور اس کا بھائی, اس وکیل کا بھائی جو ہے وہ ضمنیہ اس کے ساتھ لکھا کرتا تھا, اتنا نالائق میری طرح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ڈھگے کا ڈھگا, ٹھیک ہے, کوئی اس کو کام نہیں آتا.
اس کو اٹھا کے جج بنا دیا ہائی کورٹ کا اور وہ موصول سپریم کورٹ تک پہنچ گیا. مطلب ایسے ایسے تو ماضی میں جج بنتے رہے. ٹھیک ہے, تو یہ نالائق لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر انہیں ایک نہ ایک شیلٹر چاہیے ہوتا ہے. جو لائق جج یہ آؤٹ آف ٹرن آئے ہیں نا منیب اختر صاحب, دیکھیں ذرا ان کی پروسیڈنگ, ان کی ججمنٹس دیکھیں. اپنا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب آئے ہیں نا, آؤٹ آف ٹرن آئے ہیں نا, دیکھیں انہوں نے کتنے فیصلے کیے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں جو آن ریکارڈ ڈیٹا موجود ہے, اور یہاں دیکھیں انہوں نے کتنے فیصلے کیے ہیں. ٹھیک ہے, لاہور ہائی کورٹ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اتنی کم مدت میں شاید ہی ان سے زیادہ کسی نے فیصلے کیے ہوں کرمنل کیسز, جتنے انہوں نے وہاں فیصلے, جتنے بھی یہاں پہ فیصلے کرتے ہیں, جتنے وہ لائق جج ہیں. عائشہ ملک صاحبہ, جسٹس عائشہ ملک, کبھی ان کی سنیں ان کے سوال جو ہوتے ہیں اور ان کی ججمنٹس پڑھیں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ آؤٹ آف ٹرن, ان کو اسی لیے تو لے کے آئیں گے یار, لائق ججز ہیں. اس کو ڈمپنگ کورٹ تھوڑی آپ نے بنانے کے نالائق اس طرح کے اٹھا کے جو وکیل کے بھائی کو آپ نے بنا دیا جج, اور وہ سپریم کورٹ تک آ آپ کو گیا. یہ لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ان کے ذریعے جو ایکسٹینشن کا سوچ رہے ہیں, یا وہ معاملہ ویسے نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے, وہ ان کچھ لوگوں نے بتا دیا کہ یار یہ جج کم از کم قاضی فیصل صاحب کی طرح, قاضی فیصل صاحب اگر ایک پیج پہ آ گئے ہیں اور وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ ان کی تعداد 7-8 ہے, تو قاضی فیصل صاحب کی بہت سے معاملات میں تعداد 7-8. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی تو اپنا ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کا تو کم از کم آپ کو نظر آتا ہے نا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن. پیپلز پارٹی کا مسئلہ احسان نقوی صاحب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا حکومت اور اقتدار سے کے ساتھ وہی تعلق ہے جو مچھلی کا پانی کے ساتھ ہے. جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی نا, تو زیادہ تر سیاسی جماعتوں کا یہی ہے, ظاہر ہے آپ سیاسی ان جماعت کا پیپلز پارٹی کا تو ایک ہی دن وہ کاؤنٹ کرتے ہیں بھائی, وہ تو ڈیلی کے ان کا مسئلہ تو سندھ ہے نا, سندھ سے جو ان کے وہ زرداری بڑے صاحب کے جو سسٹم بھتے یہ وہ تو ایک دن ہی اقتدار کے بغیر رہ سکتے ہیں. وہ تو پتہ نہیں کیسے یہ 54 دن 60 دن گزاریں گے جو الیکشن کے بغیر ہیں. وہ ابھی ادھر سپیڈ بڑھ گئی ہوگی, وہ جیسے ہوتا ہے نا. لگتا ہے کہ نگران حکومت کیا ان کی مرضی کی نہیں آئے گی کیا یار, نگران حکومت جو بھی ہو نا, تو انہوں نے نہیں کمانا, وہ سارے کما کے ان کو دیں گے. وہ کس لیے نگران آ رہے ہیں؟ تو آپ الیکشن کے بارے میں بتائیں نا. الیکشن دیکھیں, یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 وجوہات میں نے آپ کو بتا دی جس وجہ سے امکانات پیدا ہوئے الیکشن کے. اب آ جائیں کہ ایک اور گراؤنڈ کے اوپر چیز بھی نظر آ رہی ہے. باقر نجفی صاحب جو ہیں وہ اسٹے وکیٹ کرتے ہیں سیفر کے معاملے پہ تحقیقات والا. اسی دن اعظم خان صاحب کا بتایا جاتا ہے کہ وہ گئے, انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا, اگلے دن وہ بیان جاری ہو جاتا ہے. عمران خان صاحب کا عدت میں نکاح والا جو معاملہ ہے وہ جو ہے وہ سیشن جج بھیجتے ہیں نیچے جوڈیشل مجسٹریٹ کو, وہ کہتے ہیں قابل سماعت اور 7:20 کے لیے نوٹس کر دیتے ہیں. ہمایوں دلاور صاحب کے اوپر کئی اعتراضات ہوتے ہیں, اس کے باوجود وہ اعتراضات اٹھا کے پھینکتے ہیں اور مانتے ہیں کہ فیس بک اکاؤنٹ میرا ہے لیکن پوسٹیں میری نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کو تیزی سے چلا دیتے ہیں. عامر فاروق صاحب 7 دن بیمار رہے, یا بتایا گیا کہ بیمار ہیں, اور 7 دن وہ نہیں آئے تاکہ نہیں مطلب, لیکن ہوا یہ کہ اس دوران نیچے سے تیزی سے معاملات چلے ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں. پھر انہوں نے اعتراضات دور ہو گئے تھے, اس کے باوجود سیم ڈے نہیں لگایا کیس, اگلے دن لگانے کا اگلے دن ہی لگایا, اس سے اگلے دن لگایا, اور پھر اگلے ہفتے کے لیے آپ نوٹسز کیے ہیں. ادھر بھی چیزیں ذرا سلو چل رہی ہیں. تو تیسرا یہ سیفر والے معاملے پہ اب عمران خان کو نوٹس ہو گیا, اور تیزی سے 3 کیسز عدت میں نکاح والا, توشہ خانہ, سیفر والا, وہ اتنی تیزی سے چل پڑے ہیں. اس سے کلیئر نظر آ رہا ہے کہ تاکہ ایز سون ایز پاسبل عمران خان کو 2-3 کیسز میں ڈسکوالیفائی کیا جائے, کنوکٹ کیا جائے, جیل بھیجا جائے, تاکہ مزید پارٹی کی ٹوٹ پھوٹ میں آسانی ہو, اور اس وقت عمران خان جیل میں ہو جب الیکشن ہو. اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ کچھ گرفتاریاں وہ ساری وہ بھی تیز ہو گئی ہیں, تاکہ جتنے لوگوں کو توڑ کے اور استحکام پاکستان پارٹی میں اور پرویز خٹک صاحب کے ساتھ اور وہ سارے معاملات. تو اب اس ساری صورتحال میں لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا الیکشن کروانا پڑ جائے گا. یہ ایک الگ بات ہے کہ جس الیکشن میں بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان نہیں ہوگا, پی ٹی آئی بالکل نہیں ہوگی, اس کی اوتھینٹسٹی کتنی ہوگی, اس کو لیجیٹیمیسی ملے گی یا نہیں, تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن یہ ہے, یہ امکانات, میں نے لفظ بار بار استعمال کروں, امکانات پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور بہرحال پاکستان کا جو پولیٹیکل سین ہے یہ سرپرائزز سے بھرپور ہوتا ہے, اور کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہے. اٹس گیم آف پاسبلٹیز, ممکنات کا کھیل ہے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ. آپ ایسی چیزیں ہوتے دیکھتے ہیں, یعنی کہ ایک وقت تھا 2021 میں بھی تھا, وہ وقت 2020 میں بھی تھا
کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ جناب نواز شریف کا جو جس ورقے پہ نام لکھا ہوا تھا اس کو پھاڑ کے دریا برد کر دیا گیا ہے، نون لیگ از ہسٹری، چیپٹر از کلوز، فلاں فلاں فلاں، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ سارا معاملہ کیسے ٹرن ہوا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے. بہرحال اس وقت جو انٹرسٹنگ بٹس ہیں شہر اقتدار سے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور صدیق جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.